Students, this is your Islamic jurisprudence class of LLB third semester. Today we will be talking about qiyas as a source of Islamic law. Qiyas have been called as analogical deduction by the contemporary scholars who write in English. So, analogical deduction or qiyas is one and the same thing for the purpose of understanding it whenever you look at any book by a contemporary author about the subject. So, first of all, we would be talking about the literal meaning of qiyas. The word qiyas in Arabic, it is used in the meaning of measuring something, किसी चीज़ को नापना, और estimating, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, और comparing, compare करना, मवाजना करना, क्योंकि जब हम दो चीज़ों का मवाजना करते हैं तो हमें पता चलता है दोनों के बारे में, उनकी मेजरमेंट का पता चलता है और उनके बारे में हम एस्टिमेट लगा सकते हैं. तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? मेजरिंग, एस्टिमेटिंग, कंपेयरिंग. इस वजह से जो थर्मामीटर है, फॉर एग्जांपल, इट इज़ कॉल्ड एज मिक़यासुल हरारा इन अरबिक, उसको कहा जाता है जिससे हरारत को नापते हैं. इन इट्स टेक्निकल मीनिंग, द qiyas is actually, it's a kind of technique. It is a methodology. It is a technique that is adopted to derive a legal rule from Quran and Sunnah, from other sources. So technical meaning इसके क्या है? In its technical meaning, qiyas means the extension of a shari value, of a hukam. एक हुक्म है जो मालूम है. Extension of a shari value from an original case to a new case, where the latter has the same effective cause. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी. यानी ये क्या है? ये एक्सटेंशन है ऑफ शरई वैल्यू. एक हुक्म है जो हमें मालूम है, उसकी एक्सटेंशन है, उसको एक्सटेंड करना है. एक केस पहले डिसाइडेड है, कुरान में वो वाज़े है, क्लियर है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कुरान और सुन्ना. एक नया केस सामने आ जाता है जिसके बारे में कुरान और सुन्नत में तफसीलात मौजूद नहीं है, लेकिन जो डिसाइडेड केस है और जो नया केस है उनके दरमियान एक वस्फ है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है विच इज़ कॉमन बिटवीन द सेम, एंड दैट इज़ द इफेक्टिव कॉज. यानी जिसकी वजह से हुक्म लगता है उसके ऊपर, उसको हम कहते हैं इल्लत. सबबुल वस्फुल मुश्तरक उसे हम कहते हैं, वो इल्लत है. अब थोड़ा यहाँ पे इट इज़ अ बिट टेक्निकल, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इल्लत कहते किसे हैं. अरबिक में इल्लत का असल मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी दूसरी चीज़ की कंडीशन में तब्दीली लाता हो. मसलन आप बीमार हो जाते हैं, सो नॉर्मल इंसान जब बीमार हो जाता है तो हम उर्दू में भी कहते हैं कि वो अलील हो गया. अलालत उसे कहते हैं बीमारी को. क्यों? क्योंकि बीमारी आपकी कंडीशन में चेंजेस ले आती है. आपको बुखार होने लगता है, सांस फूलने लगता है फॉर एग्जांपल, और चेंजेस जो है आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि अलील हो गया, अलालत कहते हैं. सो इल्ला जो है उसका मतलब यही है. उसी तरह जब शरई हुक्म लगता है, शरई हुक्म तब लगता है जब वो चेंज आ जाए. मसलन बच्चा है, वो जब बालिग हो जाता है तो उसके ऊपर नमाज रोज़ा फ़र्ज हो जाते हैं. तो अब ये जो चेंज उसमें आया है, इसकी वजह से वो हुक्म अट्रैक्ट हो गया और उसके ऊपर अप्लाई हो गया. तो बलोगत क्या है? ये यहाँ पर इल्लत है. ये इल्लत है, ये वो वजह है, उस चेंज की वजह है जिसकी वजह से वो हुक्म उसके ऊपर लग जाता है. उसी तरह मसलन सफ़र है, जब आप सफ़र पे जाते हैं तो सफ़र में जो नमाज है उसका हुक्म चेंज हो जाता है, क्योंकि सफ़र जो है वो बज़ाते ख़ुद इल्लत है. अहकाम चेंज हो जाते हैं. नमाज जो है वो सफ़र में हम कसर की पढ़ते हैं, सफ़री नमाज जिसे कहते हैं. 4 रकत हो तो 2 रकत पढ़ते हैं. तो लाइकवाइज ये अहकाम जब हुक्म लगता है वो उस वजह से लगता है, इल्लत की वजह से लगता है, जिसकी वजह से वो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो उसके ऊपर हुक्म लग जाता है. तो यहाँ पर क़ियास में शरई वैल्यू का या शरई हुक्म जो है उसको एक डिसाइडेड केस, जिसके बारे में हमें मालूम है कि भाई इसके बारे में कुरान और सुन्नत में ये मौजूद है, जो नया केस है जो मालूम नहीं है,
لیکن دونوں کے درمیان جس کی وجہ سے وہ حکم لگنا ہے وہ علت کامن ہے، اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے پھر اس پر قیاس کر کے وہ اصل حکم جو ہے that is applied, that is extended and applied over the new case، تو اس کو ہم کہتے ہیں قیاس۔ اور یہاں پر چونکہ کمپیریزن ہوتا ہے، جو ڈیسائیڈڈ کیس ہے، جو اصل کیس ہے، اصل کہتے ہیں روٹ کو، جو نیا کیس ہے اسے ہم کہتے ہیں فرع، فرع عربی میں کہتے ہیں برانچ کو، اصل روٹ درخت ہے تو اس کی برانچز ان کو ہم کہتے ہیں اصول، یہ روٹس ہیں، جو اس کی شاخیں ہیں یہ فرع ہیں، برانچز ہیں۔ تو اصل جو قرآن سنت میں ڈیسائیڈڈ کیس ہے وہ چونکہ جڑ کی طرح کا کردار ادا کرتا ہے، اور جو نیا کیس ہے اور دونوں کے درمیان علت مشترکہ ہے، وصف المشترکہ ہے، ادھر بھی موجود ہے، جس وجہ سے یہاں پہ حکم لگ رہا ہے وہ وجہ نئے کیس میں بھی موجود ہے، تو اس کو ایکسٹینڈ کر کے، اس کے حکم کو ایکسٹینڈ کر کے اٹ از اپلائیڈ اوور دی نیو کیس، یا جسے ہم فرع کہتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں کو پہلے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ کیا ان میں علت جو ہے مشترکہ کامن افیکٹو کاز موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس کمپیریزن کی وجہ سے دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قیاس ہے یہ، کیونکہ ہم نے اس کی اوریجنل میننگ لٹرل میننگ میں بھی کہا تھا دیٹ قیاس کا مطلب کمپیریزن بھی ہے، ٹو کمپیئر ون تھنگ ود another۔ سو جو اس کی ڈیفینیشن ہے دیٹ اٹ از دی ایکسٹینشن آف اے شرعی ویلیو فرام اے ڈیسائیڈڈ کیس، فرام این اوریجنل کیس اپان اے نیو کیس آن بیسز آف اے کامن افیکٹو کاز۔ دونوں میں کامن افیکٹو کاز، ایک علت موجود ہے جو ادھر بھی موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے، اس علت کی وجہ سے جو ہے وہ حکم اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے دیٹ دیر آر 4 ایلیمنٹس آف قیاس۔ پہلا ایلیمنٹ کیا ہے؟ پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ اصل کیس ہے، دی ڈیسائیڈڈ کیس، جو قرآن اور سنت میں ڈیسائیڈ ہوا پڑا ہے۔ دوسرا جو اس کا ایلیمنٹ ہے دیٹ از فرع، دی نیو کیس which has to be decided، جس کے اوپر سوال ابھی پیدا ہوا ہے، جس کو مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تیسرا اس کا جو ہے ایلیمنٹ وہ کیا ہے؟ دیٹ از دی افیکٹو کاز، وہ علت، وہ وصف المشترکہ دونوں کے درمیان ہے، یعنی جس وجہ سے اصل کا حکم ہے وہی وجہ اس نئے کیس میں بھی موجود ہے۔ مثالوں سے انشاءاللہ اس چیز کو واضح کریں گے، اس میں بھی موجود ہے۔ تو یہ تیسرا اس کا رکن کیا ہے؟ دیٹ از علت۔ اور چوتھا کیا ہے؟ دیٹ از دی شرعی ویلیو اور دا حکم، جو کہ ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ سو دیر آر بیسیکلی 4 ایلیمنٹس in that regards of the qiyas. The first one is the asl or the original or the decided case. The second one is the fara or the new case which is to be decided. And the third one is the illa, the common effective cause, al-wasf al-mushtarika, جو دونوں کے درمیان مشترک ہے، کامن ہے۔ اینڈ the fourth one is the extension of the شرعی ویلیو اور of the حکم، جو اصل حکم ہے جس کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ اس کا جو ہے چوتھا ایلیمنٹ ہے۔ دین اٹس ویلیڈیٹی ایز اے سورس آف لا، یہ مثالوں سے آپ کو واضح ہو جائے گا انشاءاللہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے، ہم ابھی ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں۔ ویلیڈیٹی آف ایز اے سورس آف لا، تو ایز اے سورس آف لا دی ویلیڈیٹی آف قیاس، اس کے بارے میں قرآن میں مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے درمیان، اسی آیت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فإن تنازعتم، اگر تم میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اگر پھر تم میں سے کوئی تمہارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو فی شیء، کسی بھی معاملے میں، فردوہ الی اللہ ورسول، پھر اس کو آپ لوٹائیں، اللہ اور رسول کی طرف لوٹائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی سنت موجود ہے اور قرآن موجود ہے، تو کوئی بھی مسئلہ آپ کے درمیان اگر پیدا ہو تو اسے آپ لوٹایا کریں قرآن اور سنت کی طرف، اور وہاں سے آپ گائیڈنس لیا کریں۔ تو اس لیے اس میں کیا ہوتا ہے، یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ ایک ڈیسائیڈڈ کیس ہوتا ہے جو قرآن اور سنت میں ڈیسائیڈ ہوا پڑا ہے، اس کو بنیاد بنا کر، کیونکہ وہاں پہ جو نیا کیس ہے جس کے بارے میں حکم لگانا ہے، اس میں اور ڈیسائیڈڈ کیس میں
مشترکہ ایک علت موجود ہوتی ہے، جس وجہ سے ادھر حکم لگ رہا ہے وہ وجہ ادھر بھی موجود ہوتی ہے، سو اس لیے جو ہے پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ سو ویلیڈیٹی ایز اے سورس آف لا میں اس آیت سے جو ہے وہ فقہا نے استدلال کیا ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک اور جگہوں سے، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں کہ سنت سے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تھا تو اس سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ وہاں پہ فیصلے کیسے دیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وَلَمْ وَجَدَ، اگر تمہیں ادھر نہ ملا، پھر کہا کہ میں سنت کے مطابق کروں گا، پھر کہا کہ اگر ادھر بھی نہ ملا، پھر اس نے کہا کہ پھر میں اپنا جو ہے مائنڈ استعمال کر کے جو میرے پاس علم ہے اس اعتبار سے پھر میں کوشش کروں گا کہ کیسے جو ہے اس مسئلے کو شریعت کی یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو رخصت کیا۔ تو یہاں پہ یعنی خود اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے قرآن اور سنت کا جو علم ہے اس کو دیکھ کر، ان کے احکام کو دیکھ کر اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہے آپ کو علت جو ہے وہ مل جاتی ہے، وصف المشترکہ ملتا ہے اور اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے، تو اسی ہی کو ہم قیاس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی یعنی کچھ ایسے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جس میں ایک ڈیسائیڈڈ کیس کو، اور اگر ہم انگلش اس میں دیکھیں اس کو ہم پریسیڈنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی جو اس کا وہاں پہ ہم وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے ریشو ڈیسیڈنڈی کی کہ اگر وہاں پہ وہ موجود ہو اور نئے کیس میں بھی موجود ہو تو اس کو ہم بطور پریسیڈنٹ جو ہے اپلائی کرتے ہیں، اسی کو اپلائی کرتے ہیں نئے کیس کے اوپر۔ یہاں پر وصف المشترکہ جو ہے یا جسے ہم علت کہتے ہیں وہ جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں، اصل میں بھی ہوتا ہے، فرع میں بھی، جو ڈیسائیڈڈ کیس ہے ادھر بھی موجود ہے، جو نیا کیس ہے اس میں بھی جو ہے یہ موجود ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں علت کو، بیکاز اٹ از اے بٹ ٹیکنیکل ٹو بی انڈرسٹوڈ فار اے بگنر۔ علت جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا، علت جو ہے اس کو ہم بیماری کے الفاظ میں معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ چینج لے آتی ہے، جو کرنٹ ایک کنڈیشن ہے اس میں چینج پیدا ہو جاتا ہے۔ سو علت جو ہے وہ کسی بھی ایک جاری ایک کنڈیشن ہے اس کے اندر ایک چینج آ جاتا ہے اور اس چینج کی وجہ سے اب نیا حکم جو ہے وہ اس پر لگنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم علت کہتے ہیں۔ یعنی جس کی وجہ سے، علت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے کسی شخص کے اوصاف میں، اس کے ایٹریبیوٹس میں چینج آ جائے، اس کو ہم کہتے ہیں علت۔ سم تھنگ that brings change in the attributes of a person، یعنی ابھی جو پہلے وہ تھا اس کے بعد اس میں چینجز آ گئے، تبدیلی اس میں آ جاتی ہے۔ اب مثلا فار ایگزامپل، کیونکہ قیاس جو ہے اٹ از بیسڈ اپان دی علت، اب یہاں پہ ایک مثال ہم دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل قرآن مجید میں حکم آیا ہے شراب کی حرمت کا، شراب جو ہے یہ حرام ہے، لیکن آج یا بعد کے دور میں یا دیگر معاشروں میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ حرام ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شراب کے اوپر حکم ہے حرمت کا، یہ کیوں ہے؟ Why it has been declared prohibited؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مائع شکل میں لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے۔ There are so many other liquid. So one may ask the question that is شراب prohibited because it is a liquid؟ کیا یہ اس لیے حرام ہے؟ تو لیکوڈز تو اور بھی ہیں، پھر تو پانی بھی حرام ہو جاتا ہے، پھر تو جوسز بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی جو ہے اس کو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں ٹھہرایا، دیگر چیزوں کو نہیں ٹھہرایا۔ دین what can be the cause؟ The cause is، اور اسی کاز کو ہم علت کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ باقی چیزیں جب ہم پیتے ہیں، مثلا آپ دودھ پی لیں، آپ شربت پی لیں، آپ پانی پی لیں، تو آپ کے جو اوصاف ہیں وہ برقرار رہتے ہیں، کوئی آپ میں میجر چینج نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ کوئی انٹاکسیکنٹ استعمال کرتے ہیں، مثلا شراب آپ پی لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ میں چینجز آ جاتے ہیں، نشے میں آپ آ جاتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو اس کا نشہ آور ہونا ہے، جو اس کے اندر نشہ ہے، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ حرام ہے، کیونکہ باقی لیکوڈز میں جن میں یہ چیز نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے، تو یہ اس کی وجہ ہے۔ سو یہ علت ہے۔ اب قرآن میں صرف شراب کا حکم آیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے لوگ کنزیوم کرتے ہیں اور ان کا وہی ایفیکٹ ہوتا ہے نشہ کا جو شراب کا ہوتا ہے، وہ بھی نشہ آور ہیں،
تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس حکم میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی، چاہے ان کا ذکر قرآن میں موجود ہو یا نہ ہو، جو کہ ایک انسان کو مدہوش کرتی ہوں، ان کو جو ہے مطلب all the intoxicants for that matter those would be declared as prohibited، اسی آیت کی روح سے، جس کی روح سے شراب حرام ہے۔ تو اب یہ اس میں علت ہے نشہ، کیونکہ یہ کنڈیشن میں چینجز لا رہا ہے۔ اسی طرح علت کی پھر کچھ شرائط ہیں، یعنی علت کو معلوم کرنا یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ ایک حکم کہ بھئی یہ کیوں اس پہ اپلائی ہو رہا ہے، آپ اس کا جو وصف ہے یعنی جو اس میں علت ہے وہ آپ کیسے جو ہے اس کو آپ جان سکتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ علت ایسی ہو جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہو۔ بہت دور دراز کی علت جو ہے کہ جو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ بھئی یہ کیا واقعی جو ہے یہی وجہ ہے اس کی، وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی قیاس کے معاملے میں۔ سو اٹ شوڈ بی ویری کلیئر اینڈ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بائی اے پروڈنٹ پرسن، آسانی سے جو ہے اس کی سمجھ میں آنے والا ہو۔ مثلاً شراب ہے، بہت کلیئر ہے اس کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے نشہ ہو جاتا ہے۔ دا سیکنڈ ون از کہ وصف جو ہے اس کا حکم کے ساتھ مناسبت بھی موجود ہو، یعنی یہ جو علت ہے اس کے ساتھ مناسبت بھی ہو، آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہو، پھر وہ جو حکم نازل ہو رہا ہے یعنی اس سے مناسبت ہو کہ کیا وہ حلال کا ہے، حرام کا حکم ہے، اگر وہ اچھی چیز ہے تو وہ حلال ہے، اگر وہ بری چیز ہے تو اس کے ساتھ جو حکم ہے وہ حرمت کا ہونا چاہیے۔ دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مناسبت رکھتا ہو، وہ کانٹرڈکٹری نہ ہو، وہ آرگومنٹ جو ہے وہ سیلف کانٹرڈکٹری نہ ہو۔ تو یہ دوسرا وہ ہے۔ تیسرا جو ہے کہ جو علت ہے جس کے اوپر آپ یعنی جو نیا کیس ہے اس میں جو علت ہے جس کے اوپر آپ حکم لگانا چاہتے ہیں وہ اصل میں موجود ہو، جو ڈیسائیڈڈ کیس ہے ادھر بھی موجود ہو۔ اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ ایسے ہی کسی حکم کو اسٹریچ نہیں کر سکتے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اور نیو کیس۔ تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ معین ہو، سٹیبل ہو، ڈیفینٹ ہو، چینجبل نہ ہو کہ اس میں جو ہے بار بار چینجز آتے ہوں، ہر زمانے کے لیے ہو۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ القاتل لا یراث، جو قاتل ہے اس کے لیے وراثت نہیں ہے۔ مثلاً خدا نخواستہ اگر ایک بندہ اپنے والد کو یا اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو قتل کرتا ہے کہ جس کی موت کے اوپر وہ خود وارث ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ اب یہ ایسا ایک حکم ہے جو سارے زمانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی ایسا شک وغیرہ نہیں آ سکتا۔ تو یعنی علت ایسی ہو کہ غیر متبدل ہو، وہ ہر زمانے کے لیے ہو، وہ قابل قبول ہو ہر زمانے میں۔ تو یہ جو ہے جنرلی اسپیکنگ اس کے بارے میں تھا، جو علت ہے کہ وہ کیا ہے اور اس علت کی شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، اس کی ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے۔ تو یہ اس کے بارے میں مختصر ذکر تھا۔ ناؤ ہم قیاس کی قسموں پر جاتے ہیں، کائنڈز آف قیاس، کہ قیاس کی کیا قسمیں ہیں۔ کائنڈز میں بنیادی طور پر جو فقہا ہیں وہ اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک اس کی جسے ہم کہتے ہیں ڈیفینیٹیو قطعی، جس کے بارے میں کوئی اگر مگر شک شبہ باقی نہ ہو، اور دوسرا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ظنی، ظن کہتے ہیں اندازہ لگانے کو، جو کہ ڈیفینیٹ نہ ہو بلکہ پروبیبل ہو، اسے ہم کہتے ہیں پروبیبل۔ سو جو قیاس ہے یہ بنیادی طور پر دو جو ہیں اس کی قسمیں ہیں، اور یہ دونوں قسمیں کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ علت کی بنیاد پر ہیں۔ اگر علت ڈیفینیٹیو ہے، قطعی ہے، واضح ہے، معلوم ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو قیاس کیا جائے گا تو اس کو پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس قطعی ہے، ڈیفینیٹیو ہے۔ لیکن اگر علت پروبیبل ہو یعنی اس طرف ذہن آپ کا ضرور جاتا ہو، آپ کو لگتا بھی ہو کہ یہ علت ہے، لیکن اس میں وہ قطعیت نہیں ہوتی جو ڈیفینیٹیو میں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے پھر یہ دو ہیں کہ اس میں پھر جو ہے
وہ قیاس ظنی بن جاتا ہے، پروبیبل جو ہے وہ قیاس ہو جاتا ہے۔ مثلاً کھانے پینے کے اشیاء کے اوپر ربا کا، انٹرسٹ کا جو حکم ہے کھانے پینے کے اشیاء کے اوپر نہیں ہے، لیکن ان اشیاء کے اوپر ہوگا جو ان کو زیادہ عرصے تک آپ سٹور کر سکیں، زیادہ عرصے تک آپ سٹور کر سکیں۔ تو یہاں سے جو ہے مطلب یہ ایک ظن کے اوپر قائم ہے کہ زیادہ عرصے تک اس کا رہنا، اس کا ٹھہرنا۔ نارملی تو کھانے پینے کی چیزیں کنزیوم ہو جاتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد خود بھی خراب ہو جاتی ہیں، تو وہ اس معاملے میں جو ہے یہ مثال جو ظنی کی ہے وہ آ سکتی ہے۔ پھر علماء نے ایک اور تقسیم بھی کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک کو ہم کہتے ہیں قیاس جلی، جلی کا مطلب ایکسپریسڈ، اور ایک ہے قیاس خفی۔ خفی کا مطلب جو کہ کلیئر نہ ہو، جو کہ مینیفیسٹ نہ ہو۔ ایک مینیفیسٹ ہے اور ایک جو ہے وچ از ناٹ مینیفیسٹڈ، جو کہ ٹیسٹ جو ہے اس کی قسم ہوتی ہے۔ مینیفیسٹ میں جس میں کہ یہ واضح ہو کہ یہاں پر اصل ہے، یہاں پہ یہ وصف المشترکہ ہے، علت ہے، اور پورا جو ہے کیس وہ کلیئر ہو۔ قیاس خفی وہ ہوتا ہے جس میں کہ کلیئرلی تو یہ چیزیں بیان نہیں ہوئی، لیکن جب آپ اس پہ تھوڑا غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے، یعنی یہ زیادہ ان ڈیپتھ، اس میں زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اس میں علت کو معلوم کرنا، حکم کو معلوم کرنا، اس میں ذرا گہرائی میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو علت بھی موجود ہے۔ تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ کتنا کلیئر ہے اور کتنا جو ہے اس میں کلیئرٹی موجود نہیں ہے جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں حکم کے اوپر۔ تو یہ دو جو ہے اس کی مزید جو ہے وہ اقسام بیان ہوتی ہیں۔ قیاس کی ایک اہم اگزامپل ہم نے دی آپ کو، وہ ڈرنکنگ کے حوالے سے ہے، شراب نوشی کے حوالے سے ہے۔ اس کی جو سزا تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن میں اس کا تعین نہیں ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ وہ حدود میں آتا ہے، سزا اس کی حدود میں آتی ہے، لیکن کتنی سزا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف قسموں کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں اس بات پہ مشورہ ہوا، کیونکہ وہ جو پہلے سزائیں تھیں وہ کافی نہیں تھی کہ بھئی کیا سزا دی جائے، چونکہ حد کا معاملہ ہے۔ تو اس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے سزا جو ہے وہ قیاس فرماتے ہوئے مقرر کی، اور انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ چونکہ قرآن مجید میں قذف یعنی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، بدکاری کا جھوٹا الزام لگانا، اسے قذف کہتے ہیں، اس کی سزا معلوم ہے، قرآن میں معلوم ہے، اور وہ کتنی ہے؟ وہ 80 کوڑے ہیں، 80 اسٹرائپس، کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں اور آپ کے پاس کوئی گواہی نہ ہو، 80 کوڑے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو اس میں وہ بہتان لگاتا ہے، اور یہ سب سے ایک بڑی یعنی ایک سنگین قسم ہے بہتان کی، اس کے لیے سزا ہے 80 کوڑے۔ اسی طرح جب ایک شخص مدہوش ہو جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو اس کا اسے کوئی علم نہیں ہوتا، اول فول بولنے لگتا ہے، اور اس دوران بھی اس سے جو بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر وہ بہتان لگائے، چونکہ یہ ایک میکسیمم لیمٹ ہے اول فول بکنے کی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا، کیونکہ وہ اس وقت اپنے مائنڈ میں نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور جو شخص بہتان لگاتا ہے وہ بھی جو ہے اس کے پاس بھی کوئی دلیل کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ایسے ہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بھی 80 اسٹرائپس ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر پھر بعد میں اجماع ہوا، اور 80 اسٹرائپس جو تھے وہ یعنی شراب نوشی کے لیے جو شرعی حد تھی وہ 80 اسٹرائپس کی رکھی گئی۔ تو یہ بھی اصل میں یعنی قیاس کا ایک معاملہ تھا۔ So this was generally speaking about the qiyas as a source of law. Again, if you have any question about the topic, because ویڈیو میں ہماری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ٹائم کا بھی لمیٹیشنز کا، کوئی آپ کا سوال ہو آپ اس کو پڑھیں، اس کو کتاب سے دیکھیں، کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں ریز ہو ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، مزید اس کو بیان کریں گے، اینڈ آئی وڈ بی ویری گلیڈ ٹو رسپونڈ ٹو یور کویسچنز، جو کسی بھی فورم پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے۔